आविदा जज्बे। किस्त नंबर 4। मुइज़ अपने कमरे की खिड़की में खड़ा दूसरा सिगरेट फूंक रहा था। इसकी पेशानी के बल मजीद गहरे और आंखों में शदीद उलझन थी। दिमाग के किवाड़ों पर गुलजार की बातों से मुतवातर एक दस्तक जारी थी। एक कदरे पसमानदा इलाका, नीम खानदा और नाखानदा लोग, सहूलियात की कमी, बैनुल सूबाई सरहद, भूत बंगला, गैर मावराई वाक़यात। गड़बड़ है, कुछ नहीं बल्कि सब कुछ गड़बड़ है। वो बड़बड़ाया। इसकी छठी हिस्स मुसलसल किसी खतरे की निशानदेही कर रही थी। वो भी है, ये भूत बंगला मेरे चैनल के एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। कल सुबह ही जाता हूँ वहाँ, देखो तो सही कौन से भूत छुपे बैठे हैं वहाँ और कौन सा छमछम खेल रहे हैं। मुइज़ ने मोबाइल पर अलार्म सेट करते अपना जरूरी सामान निकालकर एक जानिब रखा और नींद की आगोश में पनाह ले ली। शिज़ा अपने कमरे के बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। इसका ज़हन भी मुतफर्रिक़ ख्यालात की अमाजगा बना हुआ था। मुइज़, सारिब और सैरिश की तरह इसे भी गुलजार की सुनाई गई कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। वो जदीद दौर की परवरदा थी। इसके लिए भूत प्रीत की कहानियों पर यकीन रखना या ऐसा कोई किस्सा सुनकर खामखा खौफ महसूस करना एक बचकाना फेल था। शिज़ा को ज़माना तालिब इल्मी से आसारियात के मज़मून में दिलचस्पी थी। कॉलेज में भी तलबा को अपने इस इल्म से किसी न किसी तरह मुस्तफ़ीद किए रखती थी। वो इस मकाम का पस मंज़र और इससे वाबस्ता असलियत की खोज लगाने के लिए बड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। इसने अगली सुबह भूत बंगला रवानगिर भूतों से मुसाफ़ा मुआनके का इरादा कर लिया। इसके बाद इसने नींद के सामने मुज़ाहमत बिल्कुल तर्क कर दी। गुलजार मुतवातन कदमों से अपने घर की जानिब गामज़न था। इसके ज़हन में कई सवालात और ख़दशात सर उठा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दरख्त के पास रुक गया। इस लम्हे वो कदरे मुस्तरिब दिखाई देने लगा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे इस्माइल अपनी जानिब बढ़ता दिखाई दिया। गुलजार का इज़्तिराब, खौफ और बेचैनी में ढल गया। इस्माइल रेस्ट हाउस में सफाई सुथराई के काम पर मामूर था। करीबी शहर से लाया जाने वाला सामान और दीगर बिरूनी उमूर भी इसके अपने जिम्मा थे। गुलजार ने इसे हमेशा बेज़रर और बेनियाज शख्स समझा था, लेकिन कुछ अरसा कबल इसने गुलजार के सर पर क़यामत ढा दी। ये सोच दिमाग में वारिद होते गुलजार के रूह कलब में वहशत से बर्पा होने लगी। 22 साल गुलजार अपने घरेलू मसाइल और वालिदैन पर बड़ी 3 बहनों की शादी के बोझ की वजह से ताहाल कंवारा था। मोबाइल फ़ोन की सैरंगेज़ दुनिया की सियाहत ने इसे अपने जाल में इस कदर उलझाया कि वो एक घिनौने अखलाक की ऐब में मुब्तला हो गया। इस ऐब का आश्कार होना इसके लिए नहीं बल्कि वालिदैन और शादीशुदा बहनों की ज़िंदगियों में भूचाल बर्पा कर सकता था। गुलजार की बदकिस्मती की इंतहाई थी कि इस्माइल ने इसे रेस्ट हाउस के किसी वाशरूम में जाने कब से ये गैर अखलाकी फ़ेल सर अंजाम देते देखा और इसे अपने मोबाइल फ़ोन की अक्सबंदी की सूरत में महफूज कर लिया। गुलजार अब बाहर सूरत इसके हर हुक्म की तामील करने पर मजबूर था। ऐसे हो मेरे चूज़े, इस्माइल की तंज़िया आवाज़ से अपने ख्यालात से झुकाया। मैं ठीक हूँ। वो अपने सामने खड़ा देखकर यूं ही हमेशा गड़बड़ा जाता था। अरे अरे घबरा क्यों जाते मुझे देखकर? इस्माइल महसूस हुआ। खैर ये बताओ, मेरा काम कर दिया था कि नहीं? जी कर दिया था, वो थूक निकलते हुए बोला। गुड, वेरी गुड। इस्माइल ने अपनी जेब से चंद नोट निकाले और शाहाना अंदाज में इसकी जानिब बढ़ाते बोला, ये लो तुम्हारा आज का इनाम। अब कल शाम के लिए तुमने एक और नहीं बल्कि 2 काम करने हैं। इसे कुछ सोचते हुए कहा। गुलजार ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। पहला तो ये कि इस सहाफ़ी को भी इस तरह बातों बातों में भूत बंगले के बारे में बता देना, और दूसरा ये कि उस कबल के बारे में कोई बात हो, ये कहना कि तुमने इन्हें जुनून में पहाड़ों की दूसरी जानिब जाते देखा था। समझ गए? जी समझ गया, इसने उलझकर जवाब दिया। वो इस्माइल को ये तो न बता सका कि इसे बात मुकम्मल समझ नहीं आई थी, इसलिए वो तो ये मामला इन चारों के गोश गुजार कर चुका है। अपनी ऐसी किसी भी गलती का इस्माइल के सामने एतराफ़ इसकी नाराज़गी और फिर वीडियो लीक होने की सूरत में भुगतना पड़ सकता था। इसलिए गुलजार ने खामोशी पर ही इत्तफाक किया। क्या सोच रहे हो? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? इस्माइल ने सख्ती से कहा। नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस सब की आखिर क्या ज़रूरत पेश आ गई आपको? इसने फ़ौरन बात बनाई। इस्माइल के चेहरे के उज़लात तन गए। उसने मोबाइल फ़ोन निकाल कर एक वीडियो चला दी। तुम्हें इस सब की ज़रूरत क्यों पेश आ गई थी? वो दुरुस्ती से बोला। गुलजार के बदन का हर मसाम पसीना उगलने लगा। इसे डिलीट कर दो इस्माइल भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसे प्लीज़ डिलीट कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। वो घी गया है। इस्माइल ने फातिहाना अंदाज में मोबाइल फ़ोन जेब में डाला और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, अभी जितना कहा इतना ही करो, वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। इस्माइल ने बेनियाजी से कहा। इसे गुलजार की बेबसी हकीकतन बहुत लुत्फ़ दे रही थी। इसने अपने काम के गुलजार का इंतखाब सोच समझ कर ही किया था। इसे इल्म था कि गुलजार के मुकाबले में
اس کا شخصی تاثر نہایت کرخت اور درست ہوتا ہے۔ گلزار کی معصومیت اور سادہ و پرخلوص انداز پر کسی کو شابہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہی راہ بہتر تھی۔ جو کہا ہے اور جتنا کہا ہے ویسے ہی کرنا، سمجھے؟ ورنہ گلزار شکستہ قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی صبح بے حد روشن اور نکھی ہوئی تھی۔ اسماعیل نے آج بھی ریسٹ ہاؤس سے چھٹی کی تھی۔ دانیال کے سوالات یا کسی ممکنہ مداخلت سے بچاؤ کے لیے اسماعیل نے اپنا موبائل فون بھی بند کر دیا تھا۔ کاٹیج کے زیر زمین اس کمرے میں اپنے کام تیزی سے نمٹاتے اس کے دل و دماغ میں شدید اضطراب برپا تھا۔ سوچے ہمہ جہت دوڑتی اسے ہلکان کر رہی تھی۔ اس نے یہاں آنے کے بعد بہت محنت کی تھی اور اب حکومتی پالیسی میں یکدم تبدیلی نے اس علاقے کو مرکز نگاہ بنا دیا تھا۔ ڈر اور وحشت کا کھیل بھی بہت باریک بینی اور انسانی نفسیات کے اصولوں کے عین مطابق جمایا گیا تھا۔ لیکن ان رائلٹی شوز کا کیا کیجیے، جہاں ایسے عوامل کو شعبدہ بازیاں ثابت کر کے عوام کو ایک نیا شعور عطا کر دیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عوام ایسے کسی مقام سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے تسخیر کرنے کے خبط میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ جاوید کی آمد اور اپنا سیٹ اپ یہاں سے ختم کر دینے کے اصرار نے اس کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اسی بلبلاہٹ میں اس نے گلزار کو استعمال کرتے ہوئے علاقے کے ان نووارد افراد کو یہاں کی راہ دکھانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب وہ اپنے اس منصوبے پر مرحلہ وار عمل کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اپنے ان خیالات میں غلطہ اسماعیل کو کاٹیج میں کسی کا آمد نے چکایا۔ وہ فوراً اپنے سامنے رکھی مختلف سکرینز کی جانب متوجہ ہوا۔ ان میں سے ایک سکرین کاٹیج کے مرکزی دروازے کا منظر دکھا رہی تھی، جہاں سارم اور سیرش اپنا ویلاگ بناتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ اسماعیل یکدم مستعد ہو گیا۔ ویورز، اب ہم اس کاٹیج میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں باہر کسی بھی قسم کی دھند محسوس ہوئی نہ دکھائی دی۔ اب دیکھنے کے اندر کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ سارم کا چہرہ اس وقت کافی سیریس دکھائی دے رہا تھا، جبکہ میں بالکل ریلیکس ہوں۔ وہ اعتماد سے بولتے ہوئے سارم کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اندر آتے ہی مٹی اور گھٹن کی مخصوص بانس نے ان کا استقبال کیا۔ یہ جگہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے بند پڑی ہے۔ سارم نے مختلف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی تو ویورز، اب ہم اندر آ چکے ہیں۔ باہر کا موسم بے حد خوبصورت ہے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے اور کسی بھی لمحہ بارش ہو سکتی ہے۔ ہل اسٹیشن کی بارش، واو، بہت مزہ آنے والا ہے بھائی۔ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، سیرش بلا تکان بولتی گئی۔ اسی لمحہ ان کے عقب میں نیمبا دروازہ پہلے یکدم کھلا اور اس کے بعد بھرپور آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا، سارم نے بے پرواہی سے کہا۔ اسی پل دروازہ دوبارہ کھل کر پھر بند ہو گیا۔ یہ عمل 3 سے 4 مرتبہ ہوا تو سارم اور سیرش کے چہروں پر الجھن دکھائی دینے لگی۔ وہ اپنے ویلاگ بنانا بھی بھول چکے تھے۔ دروازہ بند ہونے پر کمرے کی نیم تاریکی اب تاریکی میں ڈھل گئی تھی۔ موبائل ٹارچ آن کر لو، سیرش نے سارم کو مشورہ دیا۔ سارم نے اپنا موبائل ہاتھ میں تھاما ہی تھا کہ کمرے کے وسط میں جھولنے والے فانوس کے بلب ایک دھماکے سے خود بخود جل اٹھے۔ سارم اور سیرش نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اسی لمحہ فانوس ان برقی کمکموں سے کڑکڑاہٹ کی مخصوص آوازیں بلند ہوئی اور روشنی شدید مدھم ہو کر ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ سب کیا ہو رہا ہے سارم؟ سیرش کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ برقی کمکموں میں اب ایک تواتر سے کڑکڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ روشنی مدھم اور شدید تیز ہو رہی تھی۔ میں اس کا سوئچ تلاش کرتا ہوں، یہی کہیں ہوگا، سارم نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا اور کمرے کی دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحوں بعد اسے ایک دیوار پر نصب قدیم ساخت کا پینل دکھائی دے گیا۔ سارم نے اس جانب قدم بڑھائے تھے کہ کھڑکی پر آویزاں سال خوردہ موٹا پردہ زور و شور سے لہرانے لگا۔ سارم اور سیرش بھی دک گئے۔ ایئر ٹائٹ شیشے کی کھڑکیوں میں آویزاں اس پردے کا ایسا لہرانا ان کے لیے ماورائے عقل تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سارم؟ سیرش نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ سمجھ سے باہر ہے، لگتا ہے واقعی کچھ ہے، وہ بڑبڑایا۔ سیرش کی رنگت متغیر ہو گئی، وہ موبائل اور ولاگ یکسر بھول گئی تھی۔ چلو یہاں سے سارم واپس چلتے ہیں، بس ہو گیا ہمارا ایڈونچر، اس نے مچل کر کہا۔ اسی لمحے پردے کے عقب سے عجیب النوعیت حشرات برآمد ہونے لگے۔ ان کی رفتار اور تعداد دیکھ کر سیرش بے اختیار چیخیں مارنے لگی۔ اس نے بلا سوچے سمجھے بغلی دروازے کی سمت دوڑ لگا دی۔ سارم بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اگلے لمحے وہ دونوں ایک مختصر چکور کمرے میں موجود تھے۔ یہ کمرہ بھی مٹی اور جالوں سے اٹھا پڑا تھا۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی پر ایک چوبی تختہ نصب تھا، جس نے گھٹن میں مزید اضافہ کر دیا۔ سارم اور سیرش ابھی اپنا سانس بھی متوازن نہ کر پائے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھل کر زوردار آواز میں بند ہوا اور پھر از خود مقفل ہو گیا۔ ان دونوں کو اب حقیقتاً صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ زیر زمین کمرے میں اطمینان سے سگریٹ کے کش لگاتا اسماعیل سارم اور سیرش کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ کاٹیج میں داخل ہوتے وقت ان کا اعتماد، بے نیازی اور دھیرے دھیرے بدلتی صورتحال پر ان کے تاثرات سے وہ حقیقتاً بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اس کھیل میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔
سب کیا ہو رہا ہے سارم؟ اسے سیرش کی متوحش آواز سنائی دی۔ ریسٹ ہاؤس میں فون کر لو کسی کو، نمبر ہے تمہارے پاس ریسیپشن کا۔ سارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسماعیل نے ہاتھ بڑھا کر ایک اور سوئچ دبا دیا۔ شٹ ڈیم اٹ۔ سارم کی جھنجھلائی آواز سن کے اس کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ رینگ گئی۔ موبائل کے سگنلز ہی نہیں آ رہے۔ کیا؟ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم یہاں آئے تھے ایک بار بھی کہیں سگنل ڈراپ نہیں ہوئے۔ سیرش روحانسی تھی، لیکن اس لانتی جگہ پر یہ کام بھی ہو گیا۔ سارم نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس طرح سے کہا، اب کیا ہوگا سارم؟ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ کیا یہ جگہ واقع ہانٹیڈ ہے؟ کیا گلزار کی سب باتیں ٹھیک تھی؟ سیرش کی ساری تراری اور شوخی ہوا ہو چکی تھی۔ سارم یکدم تیش میں آ گیا۔ ہانٹیڈ وانٹیڈ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ کوئی اور ہی گیم ہے۔ اپنا رونا دھونا بند کرو گی تو میں کچھ سوچ سکوں گا نا۔ سارم کی اس بات پر اسماعیل کے ہونٹ توصیفی انداز میں سکڑ گئے۔ اوہو، ویری اسمارٹ، اس نے تمسخراً کہا۔ اسی لمحے اس کی نظر کوٹیج کی بیرونی مناظر دکھانے والی اسکرین پر پڑی۔ وہ بے اختیار اپنی نشست سے اچھل پڑا۔ اسے شیزا کوٹیج کی طرف بڑھتی دکھائی دی تھی۔ ڈیم اٹ، یہ اس پر یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے گلزار نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیا۔ اس نے دانت پیسے اور چنا میں خود کو پرسکون کرنے کے بعد خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، خیر نمٹ لوں گا اس سے، آ جائے یہ چمک چھلو بھی۔ اس کے چہرے پر ایک بھرپور خباثت در آئی۔ شیزا اس صبح الارم بند کرنے کے بعد بھی کافی دیر تک بستر میں لیٹی رہی تھی۔ اس کی طبیعت میں عجیب کسل طاری تھی۔ وہ گہری سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو نظریں بے اختیار مویز کے دروازے پر ٹک گئی۔ قدم بھی بلا ارادہ ہی رک گئے تھے۔ کچھ لمحے خالی و ذہنی کے عالم میں وہاں کھڑے رہنے کے بعد بھی جب طبیعت ناشتے پر مائل نہ ہوئی تو وہ بھوت بنگلہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ ذہن میں متفرق خیالات کے لیے وہ کاٹیج تک پہنچی۔ دروازہ نیمواں دے کر اس نے بے دھڑک قدم اندر رکھے تو نیم تاریکی اور گھٹن نے اس کا استقبال کیا۔ کاٹیج کی قدیم طرز تعمیر اور چنیدہ فرنیچر کی مخصوص ساخت نے سے فوراً اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ موبائل فون سے ان اشیاء کی تصویریں بنانے لگی۔ اپنے لیے ایسا فانوس اور بک شیلف ضرور بنواؤں گی، اسے خود کلامی کی۔ اسی لمحے سے گردآلود فرش پر متفرق قدموں کے نشانات محسوس ہوئے۔ وہ حیرت سے ان نشانات کا جائزہ لینے لگی۔ کیا کوئی اور بھی آیا یہاں؟ وہ مضطرب ہوئی۔ اسی لمحے اس کے عقب میں دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا۔ وہ بدک کر پلٹی ہی تھی کہ فانوس کے کمکمے کڑکڑاہٹ سے جلنے بجھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکی کا پردہ بھرپور شدت سے پھڑپڑانے لگا۔ شیزا حالات کے اس یکدم تغیر پر بوکھلا گئی۔ اس بوکھلاہٹ میں سیرش کی متوحش آواز نے مزید اضافہ کر دیا۔ کوئی ہے یہاں، پلیز ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ تم سیرش یا اندر ہو کیا؟ شیزا نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، میں اور سارم یہاں پھنس گئے ہیں، پلیز ہیلپ، پلیز، وہ رونے لگی۔ شیزا نے دروازے کا قفل کھولنے کا ہاتھ بڑھایا تھا کہ اسے زمین پر سرسراہٹ کی غیر مانوس آوازیں سنائی دی۔ شیزا کی نظر نیچے پڑی اور اگلے لمحے اس کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے سامنے لاتعداد حشرات رینگ رہے تھے۔ شیزا یکدم حواس باختہ ہو گئی اور چیخیں مارتے ہوئی اس لمحے کو کوسنے لگی جب قدامت پسندی کی ترغیب اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ اس نے ہڑبڑاہٹ میں دروازے کا قفل کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو گویا جیم ہو چکا تھا۔ حشرات اب اس کے قریب تر آ چکے تھے۔ وہ حواس باختگی میں دوسرے دروازے کی جانب لپکی اور دیوانہ وار قفل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خوش قسمتی سے وہ دروازہ غیر مقفل تھا۔ شیزا جس لگا کر اندر بڑھی تو اس کے عقب میں دروازہ از خود مقفل ہو گیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ بھی سیرش اور سارم کی طرح اس چوہے دان میں پھنس گئی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ کچھ لمحوں بعد اس کاٹیج میں سیرش کے ساتھ اس کی پکار بھی گونجنے لگی۔ اس پکار کا جواب اب بہرحال ندارت تھا۔ زیر زمین کمرے میں اسکرین کے سامنے بیٹھے اسماعیل کے چہرے پر اطمینان اور سرور کسی آبشار کی مانند بہہ رہا تھا۔ شیزا کی حالت، رد عمل اور فرار دیکھ کر وہ کتنے ہی لمحے ہنستا رہا۔ اس ہنسی، اطمینان اور سرور میں سیرش اور شیزا کی چیخ و پکار تمام تر مزہ کرکرا کرنے لگی تھی۔ فار گاڈ سیک سیرش، خاموش ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں جو ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ سارم نے اس کا بازو جوڑتے ہوئے کہا، تو تم کیوں نہیں کچھ کرتے؟ مرد بنونا اس طرح گمسم یہاں کھڑے ہو۔ وہ حسب عادت دوبدو چلائی، کیا کروں؟ یہاں کوئی فلم شوٹ ہو رہی ہے، میں کسی ہیرو کی طرح دروازے کو ٹکرے مارتا پھروں، توڑ دوں گا تو وہ بڑے آرام سے نکل جائیں گے۔ وہ تیش میں بولا، کوشش تو کر سکتے ہو نا۔ سیرش بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا دماغ ابھی ٹھیک ہے۔ سارم نے اس کا بازو جھٹکا۔ سیرش کی زبان سے مغلظات برآمد ہونے لگی۔ کتنا بولتے ہیں یہ لوگ۔ اسماعیل نے اپنے کان تھپتھپائے۔ ان سب کی خاموشی کا مزہ بھی لینا چاہیے۔
اس کے ذہن پر ایک خیال برقی رو کی مانند کوندا اور چہرے پر آسودہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ سارم اور سرش کا جھگڑا شدید نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر پل پڑنے کے لیے بےتاب تھے۔ اپنی اس طلق کلامی میں انہیں اندازہ نہ ہوا کہ کس لمحے اسماعیل کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سائلنسر لگا پسٹل بھی تھا جس کی نال کا رخ ان دونوں کی جانب تھا۔ تھکتے نہیں تم لوگوں؟ اتنا بھونک بھونک کر وہ اطمینان سے بولا۔ سارم اور سہرش آواز اور اس کا ہتھیار بردار ماخذ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں اسماعیل کو کبھی ریسٹ ہاؤس میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ اندر کیسے آ گئے؟ سارم نے مقفل دروازے اور کھڑکی پر ایک نظر ڈالتے اسے دیکھا۔ زمین سے نکلا ہوں یا آسمان سے ٹپکا ہوں، دیٹس نن آف یور بزنس، وہ صفاقی سے بولا اور برق رفتاری سے ان دونوں کی کنپٹیوں پر نپے تلے وار کر کے انہیں زمین بوس کر دیا۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں کم از کم 4 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آئیں گے۔ ان کی بے ہوشی اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایک ہی رسن بستگی کے دوران دوسرا فرد مداخلت نہ کر سکے۔ اس کے بعد اسماعیل نے رسن بستہ کر کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا۔ اس کام سے فراغت پا کر وہ واپس زیر زمین کمرے میں چلا گیا۔ دروازوں کو میکانزم نیچے ہونے کی بدولت وہ شیزا کے کمرے میں بیرونی سمجھ سے نہیں جا سکتا تھا۔ چنوں بعد شیزا کے ہاتھ اور منہ بھی باندھ چکا تھا۔ اس کا اطمینان اور سرشاری دید نہیں تھی، تاہم یہ کیفیت بالکل عارضی ثابت ہوئی۔ اسی پلی سے بیرونی سمجھ ایک واضح آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ گویا کرنٹ کھا کر پلٹا اور اسے مخصوص راستے سے ہوتا زیر زمین کمرے میں پہنچ گیا۔ اسکرین پر حال کمرے کا منظر دیکھ اس کی زبان سے گلزار کے لیے شاندار مغلظات برآمد ہونے لگی۔ وہاں موئز نہایت محتاط انداز میں چاروں اطراف کا جائزہ لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسماعیل کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا۔ اسے علم تھا کہ موئز بہت آہنی اعصاب کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ سابقہ کھیل بے فائدہ ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں میں اس نے موئز سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ موئز کی آنکھ کی ثبوت تاخیر سے کھلی تھی۔ وہ حسب عادت الارم بند کر کے ایک بار پھر سو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد نیند پوری ہونے پر جب ذہن نے خودکار انداز میں مزید خوابیدگی سے انکار کیا تو اسے بستر چھوڑنا ہی پڑا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اس نے اپنے ہمراہ لائے ہوئے ہتھیار بھی رکھ لیے۔ کمرے سے نکلتے اس کی نظریں بیختر شیزا کے دروازے پر بھٹکنے لگی۔ قدم بلا ارادہ ہی رک گئے تھے۔ کیا کر رہی ہوگی وہ؟ اب تک تو اٹھ گئی ہوگی، کیا پتہ نیچے ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ اس کے ذہن میں سوچ ابھری، تاہم خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ یہاں ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر فطرت کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، اور جناب 4 دن کی ملاقاتوں میں اسے ڈیسنٹ، سوبر و اچھی قرار دے رہی ہیں۔ خودکار سوچ نے اس کا تمسخر اڑایا۔ اپنے قدم یہیں روک لو میاں، مزید کسی صورت کا میاں بننے کے خواب دیکھے چھوڑ دو اور اپنے اوقات میں رہو۔ ناشتے کے دوران اس سے ریسٹ ہاؤس کا کوئی بھی مکین دکھائی نہ دیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، تم اپنی ذہنی کشمکش کے زیر اثر اس نے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ ناشتے کے بعد موئز بے نیازی سے گلزار کے بتائے گئے بھوت بنگلہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ کاٹیج کے پاس پہنچ کر قرب و جوار کی ہر ایک شے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی چھٹی اس کسی کی وہاں موجودگی کا واضح اندیا دے رہی تھی۔ اس نے اپنے سبھی ضروری ہتھیاروں کی موجودگی کی تصدیق کی اور محتاط انداز میں نیموا دروازے سے اندر بڑھ گیا۔ نیم تاریک حال میں دروازوں کی موجودگی نے اسے تجسس میں مبتلا کر دیا۔ اسے دروازہ غیر مقفل کر کے قدم اندر بڑھائے تھے کہ عقب سے گردن پر کسی ہتھیار کا ٹھنڈا آہنی لمس محسوس ہوا۔ خاموشی سے اندر چلو، ورنہ یہ پسٹل تمہاری گردن میں ایک روشن دان کھول دے گا، ایک شفاق آواز سنائی دی۔ اس نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ اس آواز اور اس سے وابستہ شخصیت کو بآسانی پہچان گیا تھا۔ وہ ریسٹ ہاؤس میں صفائی ستھرائی اور بیرونی کاموں پر مامور اسماعیل تھا، جو بظاہر سر جھکائے اپنے کام میں مگن دکھائی دیتا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ اس کے ذہن میں سوچ ابھری، یہاں کوئی کرائم سین ہی ہے۔ اسماعیل پسٹل کی زد پر اسے کمرے میں لے آیا۔ اس نے نہایت اطمینان سے اس کا ہاتھ پاؤں مخصوص انداز میں باندھے اور اسے کمرے کے دوسرے کونے میں دھکیل دیا۔ وہ اس کی آنکھیں اس دوران نیم تاریکی سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ اسے کمرے کے دوسرے کونے میں رسن بستہ شیزا دکھائی دے گئی۔ اسماعیل نے موئز کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور پسٹل لباس میں رکھتے ہوئے اطمینان سے کہنے لگا، میں ابھی ذرا جلدی میں ہوں۔ گائز، ریسٹ ہاؤس والوں کو تم لوگوں کے پہاڑوں کی پار روانگی کی اطلاع دینی ہے، اپنے کچھ کام نمٹانے ہیں، سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اسماعیل تمسخر سے مسکرایا اور انہیں بھی لمحہ بھر میں انٹا غفین کر دیا۔ اس کے بعد وہ تہخانے کے راستے اپنے چوبی مکان میں چلا آیا، ملازمت کا مخصوص لباس پہنا اور ریسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کا ذہن ان 4 افراد کے یکے بعد دیگرے آمد اور اپنی چھٹی برباد ہونے کے تیس سے کھول رہا تھا۔ اسے ان مہمانوں کے غیاب کی کوئی نہ کوئی تعویل دانیال کے گوشت گزار کرنا تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر وہاں کام کر کے کوئی عذر پیش کر کے رخصت لے لیتا اور اطمینان سے اپنا شکار کھیلتا۔ جاوید کے متعلق بھی اسے یہی خبر تھی کہ وہ گزشتہ روز کسی ضروری کام کے لیے صوبائی دارالحکومت گیا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنا کھیل کھیل سکتا تھا۔ انہی خیالات میں غلطاں وہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔
اس کے رگوں میں محنت اور لگن سے دوری، افسردگی، ممکنہ شکار کا خیال متحرک ہو کر کسی سنسنی کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ حیرت انگیز اور خوفناک داستان ابھی جاری ہے۔